पढ़ के बिना पढ़े लेकिन करवा के लिया उन्हें 10 से 6 तक लिया 10 बजे तक लिख दिया सही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम, सहाबा व अहले बैत, औलियाए उम्मत, सरकार गौसे आज़म, सुल्तानुल हिंद कारसाज गरीब नवाज सैयदना अबुल उला और सैयदी आला हजरत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जमीउल मुमिनीन व मुमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात रहमहुमुल्लाह की बारगाह में नजर पेश करने की नियत से कम 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार अलहम्दुल शरीफ, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाहि अग़िस्ना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ बल्लग़ रसूलुहुन नबियुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। ऐ रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की।
معزز سامعین کرام، حاضرین اہل سنت، دیہاتیوں میں ایک کہاوت ہے کہ ڈاکن سب گھر کھاتی ہے مگر ایک گھر وہ بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو گناہ کہیں بھی کرو مگر کم سے کم میلاد شریف میں معاذ اللہ تو اور نہ ہونے پائے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کرو یہاں نہ کرو باقی کرو۔ یہاں اگر کیمرہ چلے گا، بے وجہ فوٹو کھینچا جائے گا، تو پھر تمہیں اس محفل میں آنے کا کیا فائدہ ملا کہ جب تم حرام سے بھی نہیں بچ سکے، گناہ سے بھی نہیں بچ سکے، کبیرہ سے بھی نہیں بچ سکے۔ اور یاد رکھو، اعلیٰ حضرت کی مخالفت جانتے ہو کیوں ہوتی ہے؟ بہت وقت کم لے کر آیا ہوں مگر ایسے شہر پاک سے آیا ہوں کہ تاج محل دیکھنے تو لوگ آگرہ شریف آتے ہیں، اور راج محل کی زیارت کرنے، حاضری دینے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں۔ کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان واہ واہ، بے شک بے شک، یا رسول اللہ۔ اس راجہ نے کم و بیش 700 برس تک یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک کو، ایک کے بعد ایک کو تاج دیتا رہا، بے شک تاکہ آگرہ شریف میں کوئی تاج محل ہو جائے۔ بے شک، اور واہ دنیا کا ایسا، اور تاج محل تو یہ دنیا کا ہو گیا۔ پھر اس راجہ نے کرم کیا، اس خواجہ نے کرم کیا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے اور سمجھ لے کہ جس کے پرجا، جس کے غلام، جس کے گداگر، جس کے بھکاری، جس کے رعایا کا یہ عالم ہے، اس کے سلطان کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایک طرف وہابیت آئی، دیوبندیت آئی، رافضیت آئی، قادیانیت آئی، غیر مقلدیت آئی، دنیا کے ہر کتے آئے، ایک احمد رضا کو غریب نواز نے ایسا عطا کر دیا کہ دنیا جان لے جب پرجا کا یہ عالم ہے، غلام کا یہ عالم ہے، تو سلطان کا کیا عالم ہے۔ کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کون سا مرحلہ ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے نام لیواؤں کو لاوارث چھوڑا ہو؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہم کہتے ہیں، مگر اے کاش کہ ہم ان کی تصانیف، آج ہمارے ہاں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ آتم نربھر، بالکل صحیح نعرہ ہے، اگر میں نے جب غور کیا کہ یہ آتم نربھر کا نعرہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نے کیسے پایا، تو ہم نے جب اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ 15واں حصہ تدبیر فلاح و نجات پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو غلاموں کو 1 صدی پہلے، 100 برس پہلے آتم نربھر کا نعرہ دے دیا۔ بے شک، واہ واہ، زندہ باد تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، واہ واہ واہ۔ حوالہ دے کے جاؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے غریب نواز کے کرم سے آیا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ یوں ہی عرض کر کے چلا جاؤں گا۔ آتم نربھر دیکھ لو، تدبیر فلاح و نجات جلد 15 مترجم، میں اٹھا کے رسالہ دیکھ لو، پورا رسالہ پڑھ لو، ایک ایک لفظ میں اعلیٰ حضرت نے آتم نربھر کی شکشا دی ہے، تعلیم دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف ہوگا وہ گویا چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں امن پھیلے، ہمارا دیش ترقی کرے۔ پوچھو کیوں؟ وہی 14واں حصہ اٹھاؤ دیکھو۔ میں ایک کتاب، عادل بھائی جنہوں نے اپنی محبت کے پیش نظر غریب نواز رضی اللہ عنہ، جن کو اعلیٰ حضرت نے کارساز لکھ کر احسان نہیں کیا بلکہ راز کھولا ہے۔ کیا کھولا ہے؟ راز کھولا ہے کہ اے سنیو، وہ صرف غریب نواز نہیں
نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی عطا سے وہ کارساز بھی ہیں، کیا بات، واہ کام بنانے والے ہیں۔ اس شہر پاک سے میں بتوفیق الہی اعلیٰ حضرت سرکار کے 100 سالانہ عرس میں ایک کتاب چھاپی، الطاری الداری لحفوات عبد الباری، اس کے جلد 3 کے حصہ 3 کے صفحہ 55 پر اعلیٰ حضرت نے اپنے لاڈلے، اپنے چہیتے، اپنے سچے غلام کا ذکر کیا اور ان لفظوں میں ذکر کیا، کہا ولد مرافق، میرا حمایتی بیٹا، غیظ المنافق، منافقوں پر غضب ڈھانے والا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر حافظ، جسے مجدد حافظ کہتے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ شاید روئے زمین سے اسے مضبوط کوئی حافظ اس زمانے میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مولوی، خدا کی قسم مجدد جسے مولوی لکھ دے، یقین کر لینا سنیو کہ میرا اپنا ذاتی وجدان میں سب کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ اعلیٰ حضرت جسے مولوی لکھ دے، یقین کرو قرۂ عرض پر ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی شاید ہی صاحب علم ہو۔ اعلیٰ حضرت پھر لکھتے ہیں قادری، سند دے دی ہے مجدد جسے، اور کس نے لکھا ہے ہمیں اور بتاتا ہوں، قادری، اعلیٰ حضرت جسے قادری کہہ دیں، خدا کی قسم ہم سب کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت جس کے لیے لکھتے کہ یہ قادری ہے، کہ مولا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، کیونکہ اعلیٰ حضرت قابل نہیں تھے، مقبول تھے۔ قابل اور ہوتا ہے، مقبول اور ہوتا ہے، لہذا سنیو قابلوں کے پیچھے مت چلنا، مقبولوں کے دامن کو تھام کر۔ مجدد کی زبان میں یہ شعر حل مشکل کے لیے بتا رہا ہوں کہ یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، یا خدا، نوٹ کر لینا، یہی شعر پڑھتے رہو، بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے۔ اگر مشکلیں نہ ٹل جائیں، مشکلیں نہ حل ہو جائیں، تو پھر سوچ، تو پھر کہنا کہ اجمیر معلیٰ سے کس کو بلایا تھا، کون آیا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قادری، پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں برکاتی، سند دیکھیے آپ، پھر اعلیٰ حضرت ان کا نام لکھتے ہیں حشمت علی لکھنوی، کیونکہ لکھنؤ کے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے جملے ان کے لیے لکھے، کس کون اعلیٰ حضرت جن کا سچا پیارا اچھا مسلک یہ ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کیوں ہوتی، میں بھی تھوڑی دیر میں 5 منٹ میں عرض کروں، میں زیادہ دیر کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت نے ان کا ذکر کیا، یہ کتاب بحمداللہ الرحمن منظر عام پر 100 برس کے بعد، چونکہ اس کو 1339 میں میرے مرشد، میرے آقا، میرے داتا، میرے پیر، میرے دستگیر سرکار مفتی اعظم ہند نے جماعت رضائے مصطفیٰ سے چھاپا تھا، پھر انہی کے نالین کے صدقے میں 1340 ہجری میں ٹھیک 100 برس کے بعد اس پوری کتاب کو چھاپنے کی سعادت گدائے کوئے قادریت، فدائے کوئے چشتیت ارشاد احمد مغربی رضوی کو مرشد کے صدقے میں یہ سعادت نصیب ہوئی، اور بحمد اللہ الرحمن الطاری الداری لحفوات عبد الباری پہلے چھاپ دیا تاکہ لوگ یہ جانے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مذہب کیا ہے۔
اعلیٰ حضرت کا مشرب کیا ہے؟ تو 14ویں حصے کی بات چل رہی تھی. وہ کتاب 70 ادب سوالات دینیہ ایمانیہ، سوالات دینیہ ایمانیہ، جب 2022 میں فقیر نے بکرم سلطان الہند رضی اللہ عنہ شائع کیا اور چھاپا، جو کتابیں میں نے بھائی عادل صاحب کو پیش کر دی ہیں، جن علماء کو وہ چاہیں گے وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. اس کے عرض ناشر میں میں نے ایک مسئلہ لکھا فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ دے کر کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جہاد کی 3 قسمیں وہابیوں، دیو کے بندوں، وہ نجد کے نجدیوں، نوٹ کر لو، آتنکوادی بریلوی نہیں ہوتا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا اگر اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے. جہاد کی 3 قسمیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. فرماتے ہیں ایک جہاد جنانی ہے، ہر گناہ سے نفرت کرو، پاپ سے نفرت کرو، پاپ سے دور رہو. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل میں پاپ کو جگہ نہ دے، گناہ کو جگہ نہ دے، سیئات کو جگہ نہ دے. جب وہ گناہ کو جگہ نہیں دے گا تو گناہگار سے، پاپی سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا. اور ایک جہاد لسانی ہے، وہ خادمان شرع پر ضروری ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا مفتی انوار الحق صاحب، مفتی جابر صاحب، دیگر مفتیان اہل سنت دام ظلہم ملعالیہ نے ابھی آپ کو بہت سارے مسائل بتائے، گفتگو کی، ہمارے آپ کے دل و ایمان کو زندہ کرنے کی کوشش کی، روشن کرنے کی کوشش کی. معزز سامعین کرام، حاضرین اہل سنت، یہ عام لوگوں پر نہیں ہے. آج ہم نے اٹھا کے نعرے شروع کر دیے. گستاخ رسول کی سزا، سر تن سے جدا، تیرے باپ کو یہ مسئلہ بتا دیں گے. یہ صرف کام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ یہ کام صرف بادشاہ اسلام کا ہے، اور وہ بھی ہر وقت نہیں ہے، مہلت دے گا، توبہ کرائے گا، وقت دے گا. آپ اٹھاتے ہیں سڑکوں پہ اس قسم کے نعرے شروع کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، برا لگے لگا کرے. میں بہت برس کے بعد آگرہ شریف آیا ہوں، پھر زندگی بھر نہ ہوں تو مجھے کہاں غم ہے، نہ فکر میں، نہ غم جام. تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. اور لوگ ہوں گے جو سودا کر لیتے ہوں. اب سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اسی مسئلے میں، ایک ہے جہاد سنانی، ہتھیار سے جہاد کرنا. فرمایا یہ ممنوع ہے، منع ہے، حرام ہے، خاص طور سے مسلمانان ہند یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. تو بولو بریلوی کب آتنکوادی ہو سکتا ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے جہاد سنانی کو حرام فرمایا، ممنوع فرمایا، منع فرمایا، اور مسلمانان ہند کے لیے خصوصاً. تو اب یہ سمجھ لو کہ جو اعلیٰ حضرت کے فتووں پر عمل کر کے اپنے دل و جان سے مانے گا، خدا کی قسم وہ آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا. اب آتنکوادی کون ہے؟ جو رسول کو جھٹلا دے، جو خدا کو جھٹلا دے، جو خدا کی توہین کرے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی توہین کرے. اس سے بڑا آتنکوادی کون ہو سکتا ہے؟ کیا ہم جانتے تھے ہمارے ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ ہم جانتے تھے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ ہم جانتے تھے بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے؟ ہم جانتے تھے استاد کا شاگرد پر کیا حق ہے؟ ہم جانتے تھے اولاد کا کیا حق ہے؟ یہ سب جس ذات پاک نے ہم غلاموں کو بتایا، جسے رب العالمین نے معلم کائنات، معلم کونین بنا کر مبعوث کیا، یعنی محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے بتایا. جب ایک وہابی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ رسول کا علم غیب جانور کا علم ہے، تو بتاؤ اس سے بڑا آتنکوادی کون ہوگا؟ جو رحمت للعالمین کی توہین کر دے، ان کی وہ ہننا کر دے،
اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی توہین کرنے والا، کتابیں لکھ کر چھاپنے والا، وہ اپنے ماں باپ کا، اپنے پڑوسی کا، اپنے بھائی کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے کنبے کا، وہ کسی بھی حال میں ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا ہے جو رحمت للعالمین محمد رسول اللہ علیہ السلام کی توہین پر راضی ہو جائے، توہین کرنے پر راضی ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے تمہید ایمان لکھا، اور آپ اس لیے کتابوں کے نام لے رہا ہوں تاکہ میرے چلے جانے کے بعد آپ ان کتابوں کو پڑھیں، یا آڈیو ریکارڈنگ میں جہاں تک ناتواں سے بتوفیق الہی ہو سکا وہ میں نے کر دیا بتوفیق الہی، اسے سنیں، تمہید ایمان پڑھیے، حسام الحرمین پڑھیے، اور ان کی ناپاک کتابیں دیکھیے، یہ آج تک حضور کی توہین پر راضی ہیں۔ اے سنیو، اگر توہین رسالت کرنے والوں سے ہم نے اور آپ نے رشتہ رکھا، ناتا رکھا، تو یاد رکھو ہم سیدنا ابو العلا قدس سرہ الاعلیٰ کی بارگاہ بےکس پناہ ان کے شہر پاک میں حاضر ہیں۔ لہذا سنیو، تصوف کا بہت مشہور جملہ ہے حدیث پاک کی روشنی میں، موتو اگلا انتا موتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد بھی بھائی تمہیں چھوڑے گا، بہن تمہیں چھوڑے گی، رشتہ دار تمہیں چھوڑیں گے، ناتے دار ہمیں چھوڑیں گے، احباب و اعزاء اقربا ہمیں چھوڑیں گے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عاصیو تھام لو دامن ان کا، عاصیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ آپ نے دیکھا قبرستان کا منظر، مٹی دی، 3 مٹھی مٹی دے کر آیت کریمہ پڑھ کر ایسے ہاتھ جھٹکتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے قبر کی مٹی میرے کپڑے پہ لگ جائے، سب ہاتھ جھٹک کے چلے آتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں ہوتا ہے مگر اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، موت سے بڑھ کر کوئی بے کسی نہیں ہوتی۔ سنیو، یاد رکھنا، موت سب سے بڑی بے کسی ہے، طاقت ختم، دولت ختم، رشتہ ناتا ختم۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سرخیر سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مبارکہ، سیدنا الکریم مولانا الکریم مرشدنا الکریم سرکار مخدوم اشرف سمنانی کچھوچھوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا نے لطائف اشرفی کی غالباً پہلی ہی مجلس میں لکھا کہ سرکار ایک جگہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک کوٹھری ہے، دولت لوگ لے کر آئے، خان میں خزانے، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، اور ایک قبر تھی، اس کے چاروں طرف گھومے، کچھ کہا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں فوجیں آئیں، ہتھیار لائے، قبر کی چاروں طرف گھومے، کچھ کہا، چلے گئے۔ تیسری جماعت عورتوں کی آئی، خوبصورت عورتوں کی، قبر کے چاروں طرف گھومی، کچھ کہا، چلی گئی۔ سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں ہم غلاموں کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ وارضاہ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ شہزادے کی قبر ہے، بادشاہ کے لڑکے کی قبر ہے، لوگ دولت لے کر اس لیے آئے تھے، یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ اے شہزادے اگر تجھے موت سے ہم بچا پاتے تو شاہی خزانے کی ساری دولت خرچ کر دیتے مگر تجھے مرنے نہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ فوج، یہ ملٹری، یہ ایمنیشن، یہ ہتھیار لے کر جو لوگ آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے شہزادے اگر ہماری طاقت سے تجھے موت سے بچا پاتے تو ہم اپنی ساری طاقت صرف کر دیتے،
مگر تجھے مرنے نہ دیتے. یہ عورتیں کہہ رہی تھیں اے شہزادے اگر ہمارا حسن تجھے موت سے بچا پاتا تو ہم تجھے مرنے نہ دیتے. لہذا سنیو جب فقیر نے لطائف اشرفی کی مجلس مبارکہ میں یہ واقعہ پڑھا تو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. اللہ اکبر. ٹھوکریں سبحان اللہ. کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. واہ 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 واہ. سنیو یہ مجلس میلاد شریف اسی لیے منعقد ہوتی ہے کیونکہ درد اگر ہے تو آپ اور ہم زندہ ہیں، اور جس دن درد ختم ہو گیا ہم زندہ رہنے کے قابل نہیں بچیں گے. چنانچہ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 14ویں حصے میں مسئلہ بیان فرماتے ہیں. مسئلہ سن لو کہ جتنے کفار ہیں خواہ وہ ہمارے برادران وطن ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، پارسی ہوں، علی ھذا القیاس کھلے ہوئے کفار سے معاملات یعنی کھانا پینا کھلانا پلانا بزنس کرنا لینا دینا ایک گوشت کے علاوہ ہر چیز معاملات میں جائز ہے. مگر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کسی مرتد سے، مرتد کسے کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کہلائے اور اللہ کو جھوٹا لکھے جیسے وہابی لکھ رہا ہے، مسلمان کہلائے رسول کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کا علم غیب کہے جیسے وہابیوں کا گرو گھنٹال تھانوی علیہ لعنت کہہ رہا ہے. رسول اللہ اور انبیاء کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتائے جیسا کہ خلیل امبیٹی نے اور اس کے پیر ابلیس جہنم رسید گنگوہی نے اس پہ تقریر لکھی. تو اے سنیو ایسے مرتدین سے شریعت نے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کھلانا پلانا شادی بیاہ جنازہ میت موت میں آنا جانا بلانا سب کچھ شریعت نے حرام کر دیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. کافروں میں سب سے بدترین کافر مرتد ہے. اور اعلیٰ حضرت سرکار اسی حصے 14 میں لکھتے ہیں جو 6 حصے میں ہے. چھٹے حصہ کتاب السیر 14 میں پہنچا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان سارے کافروں میں سب سے بدترین کافر دیوبندی ہے. کل مت کہنا کہ عادل تو نے اجمیر شریف سے کس کو بلایا، اس لیے کہ ہمارے غریب نواز ایمان لے کر آئے تھے، لہذا ہماری ادنا تر درجے کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کو وہی پیغام دوں جس سے ایمان بچ جائے. اگر ایمان بچا تو سب کچھ بچ گیا، اور ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا، پھر کچھ نہیں بچے گا. سنیو بخشش کا دار و مدار ایمان پر ہے، اعمال پر نہیں. چنانچہ آئیے میں ایک فتوے کا اور ذکر کر دوں. جلد 21 فتاوی رضویہ مترجم کا مسئلہ نمبر 181. پوچھنے والے جانتے ہو کون ہے؟ سرکار کلا حضرت سیدی مرشدی مختار اشرف صاحب قبلہ قدسہ سرہ کے والد ماجد حضرت مولانا سید محمد احمد اشرف صاحب کچھوچوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے اپنے یہاں کے سجادگی کے بارے میں خرقہ کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات تمام عرب و عجم کے علماء کے لیے فتویٰ دینے کا محور اور مرکز و مرجع ہو گیا تھا، اور اعلیٰ حضرت ہی کے فتوے پر تمام عرب و عجم کے علماء کو اور اس وقت سے لے کر آج تک ہر سنی کو بھروسہ اعتبار اعتماد ہے.
میں نے حوالہ دے دیا، فتویٰ تو دیکھ لیجئے گا۔ آپ دیکھیے، جب فقیر نے بتوفیق الہی 2006 میں عیسوی میں الصوارم الہندیہ علی مکر شیاطین الدیوبندیہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی، تو اس میں ایک مفاوضہ عالیہ کے نام سے ایک خط حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کا شامل کتاب ہے، جسے میں نے شائع کیا۔ اس کا ماحصل ایک جملہ میں بتا دوں خط کا۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں مولانا احمد رضا ہی کے فتوے کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ حوالہ دے دیا ہے، جا کے دیکھ لینا۔ نہ ہو تو اجمیر شریف تو سنی کے دل سے دور ہو ہی نہیں سکتا، اور جسم کی دوری کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان بزرگوں نے صرف ایک کام کیا مل جل کر، کہ کسی صورت سے اس قوم کا ایمان بچا دیا، کیونکہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان نہیں، اب آپ کہیں گے کہ ان علماء حق کی تقریروں سے، ان میلاد شریف کی محفلوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو دیکھو، فائدہ دینا نہ دینا ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے اپنے کرم سے ہدایت دے، مگر تمہیں بتانے کا تو ثواب مل ہی گیا۔ چنانچہ الملفوظ شریف کے حوالے سے ایک واقعہ سنیے، جسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تحریر کیا، اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے جب میں نے حافظ ملت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی کتاب الحمدللہ رب العالمین شائع کی، تو اس کے عرض ناشر میں کچھ نہیں لکھا، الملفوظ کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک عالم تھے، ان کا وصال ہو گیا، تو جب ان کا وصال ہوا، انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ کہا حضور آپ کو کون سا عمل جنت میں لایا؟ کہا مجھے یہ عمل جنت میں لایا کہ حضور کی بھولی بھیڑوں پر، یعنی حضور کی امت پر جب بھیڑیے حملہ کرتے تھے تو میں ان کے لیے بھونک دیتا تھا، بول دیتا تھا، ہوشیار کر دیتا تھا کہ ان بھیڑیوں سے بچے رہو۔ اگر یہی عمل میرے رب نے ایسا پسند کیا کہ مجھے داخل جنت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اے سنیے، اعلیٰ حضرت نے ہم کو غلاموں کو یہ سبق دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ منظر دیکھ لو سنیو، جنگل سونا ہے، کوئی نہیں ہے، رات بالکل اندھیری ہے، اور اندھیری رات پر یہ عالم ہے کہ بدلی بھی کالی ہے، ہاتھ نہیں سوچ سکتا، کچھ نظر نہیں آتا، اور تم سونے والے ہو۔ سونے سے مراد نیند نہیں ہے۔ 10,000 روپے کسی کو دے کے اسٹیشن بھیج دو، دیکھو سوتا ہے کیا؟ ایک رات میں 10 چائے پی لے گا کہ کہیں نیند نہ آ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان کی فکر رکھنے والوں، کرنے والوں، جاگتے رہنا، اس لیے کہ اب چور چوکیداری کرنے لگا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ شریف میں اور شیر بے شیر اہل سنت نے فتاوی اجمل و انواری رضا میں مکتوبات امام ربانی سید الکریم سرکار مجدد الف ثانی نقشبندی سرہندی فاروقی
رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا۔ مجدد الفسانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ابلیس ٹیکا لگائے ہوئے سو رہا، آرام کر رہا۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تو اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جاتا ہے، آرام کر رہا ہے؟ اس نے کہا جب سے ان دنیا پرست، دنیا دار مولویان باطل، علماء سو نے ہمارا کام ہاتھ میں لے لیا ہے، مجھے ڈیوٹی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سوائے کفر کے ہر گناہ میرا رب اپنے محبوب کے صدقے میں بخش دے گا، بخش سکتا ہے، بس کفر نہیں بخشا جائے گا۔ لہذا اے سنیو، ایمان کی فکر میں رہنا، سب کچھ چلا جائے مگر یہ سونا نہ جانے پائے جو تمہارے دل میں ہے، تمہارے پاس ہے، اس لیے کہ اگر یہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے گا۔ چنانچہ دیکھو آج یہ وہابی شفاعت کا منکر ہے، اور رافضی جسے شیعہ کہتے ہیں وہ دیدار الہی کا منکر ہے۔ تو سچی بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے صحیح بات فرمائی الکوکبۃ الشہابیہ میں کہ وہابی کو شفاعت نہیں ملے گی اور رافضی کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ انہیں کیسے ملے گا۔ لہذا سنیو، شفاعت کا تو یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ نے فتاوی افریقہ میں بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک لکھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ گناہگار انشاءاللہ میں ہی رہوں گا۔ ایک گناہگار قیامت میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سب اس کے سامنے لا کے رکھ دو، اور جب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ لا کے رکھا جائے گا کانپے گا، لرزے گا، حکم ہوگا اسے جہنم کی طرف لے جانے کا، ڈرے گا کہ اب جہنم میں جاؤں گا، اب بھیجا جاؤں گا۔ اچانک حکم ہوگا میرے رب کی رحمت سے، میرا رب فرمائے گا کہ اس میرے بندے کو اچھا کانپے گا کیوں، ڈرے گا کیوں؟ کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھپے کہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، سنیو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ قیامت کے دن اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، ایک ذرے کے برابر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مفہوم آیت مجھ سے سنو، ترجمہ تو کنز الایمان میں دیکھنا۔ اعلیٰ حضرت کے تو کتابوں سے پتہ چلتا ہے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے پہلے میں اپنی ناقص معلومات کم علمی کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے اپنے ترجمے کلام اللہ کا نام کنز الایمان نہیں رکھا، ایمان کا خزانہ نہیں رکھا ہے۔ یہ تو عاشق رسول کے پاس ہی ایمان کا خزانہ ملتا ہے۔ لہذا سنیو، جب ترجمہ دیکھنا ہو تو کنز الایمان دیکھنا، اور وہ بھی وہی کنز الایمان دیکھنا جو اعلیٰ حضرت کے عہد بابرکت کے فوراً بعد چھپنا شروع ہوا۔ اب تو لوگ اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان میں بھی تصحیح کر رہے ہیں۔ میرے خود نظر سے مولانا محتشم رضا صاحب کے کتب خانے میں ایک ترجمہ ایسا گزرا جس کے بیک پیج پر مجھے سنایا گیا کہ ٹی وی مدنی چینل کا ایڈورٹائز دیا گیا۔ معاذ اللہ کہیے، معاذ اللہ بتائیے، شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی، خیرت سے یہ مر نہیں گئے کہ انہوں نے کہاں چینل کا حوالہ دیا ہے؟ کیا نام بدلنے
سے شریعت کے احکام بدل جائیں گے کیا؟ میں پوچھتا ہوں، کوئی شراب خانہ کھول کر اگر مدنی شراب خانہ لکھ دے تو کیا شراب کا حرام ہونا ختم ہو جائے گا؟ کوئی جوا خانہ کھول کر مدنی جوا خانہ لکھ دے تو کیا جوے کی حرام ہونے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ بس آپ کو دو ہی مثال دی، لہذا اے سنیو، شریعت نے فوٹو گرافری کو، فوٹو کھچوانے کو بلا ضرورت، بلا حاجت، بلا منفعت اشد تر حرام کیا، جس میں اعلیٰ حضرت کا وہ رسالہ مبارکہ دیکھ لو، کلمت کہنا العطاء القدیر، وہ رسالہ دیکھو، اعلیٰ حضرت سے پوچھنے والے دو ہی تو مجھے ملے، یا تو بد عقیدہ ملا یا بد عمل ملا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے دونوں کی جڑیں کھود ڈالی ہیں، بد عقیدہ کی جڑیں کھود کر سنیوں کا ایمان بچا لیا اور بد عملوں کی جڑیں بھی کھود ڈالی ہیں، کہ بے عملی سے ولایت نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید نے ولی کی تعریف میں فرمایا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان ہے، بے شک، اور دوسری وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اہل تقوی ہے، اہل عمل ہے۔ تقوی کی تعریف ہم کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا شبہ کی چیزوں سے بچنا یہ تقوی ہے، کہ جس میں آپ کو شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس سے بچنے والے تقوی والے ہوتے ہیں۔ لہذا معزز سامعین کرام، آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس اتنی بات یاد رکھیے کہ اگر اعلیٰ حضرت سے محبت ہے اور آگرہ شریف سے قریب ہی ہے مارحرہ شریف، جن کا عرس قاسمی کے نام سے مارحرہ شریف میں منعقد ہوتا ہے، اللہ و رسول کی عطا سے ان کی خطوط کا مجموعہ مفاوضات طیبہ بہت پہلے اجمیر شریف سے سلطان الہند کے کرم سے میں نے چھاپا، اس کے مکتوب نمبر 18 میں سرکار اسماعیل حسن مارحروی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے محبت دین سے محبت ہے، اعلیٰ حضرت کی عداوت دین سے عداوت ہے، اعلیٰ حضرت کی مخالفت دین کی مخالفت ہے۔ لہذا اے سنیو، اللہ ہم کو اور آپ کو مذہب اہل سنت، مشرب قادریت، چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت پر قائم رہے، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول، اس چمنستان کی جو شاخیں ہیں، چاہے اشرفیت ہو، رضویت ہو، برکاتیت ہو، ابو العلائیت ہو، بس ایک ہی بات ذہن میں رکھنا کہ الحمدللہ رب العالمین، جو سنی ہے وہ ہمارا ہے، اور جو سنی نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اور سنیت کی پہچان امام احمد رضا ہیں۔ جب پہچانا ہو کہ یہ کون ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لے لو، چہرے کی دھجیاں دیکھ لو، جھریاں نہیں، دھجیاں دیکھ لو، اگر چہرے کی دھجیاں اڑنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، اور اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہی اگر چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے تو سمجھ لینا کہ یہ بھی عاشق رسول ہے، یہ بھی عاشق رسول ہے۔ جبھی اس کا چہرہ کھل گیا، کیونکہ عاشق سے محبت کرتا ہے، جو عاشق رسول ہوگا تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا۔ چنانچہ سنیو، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا وہ فتویٰ میں نے بہت پہلے آگرہ شریف میں بیان کیا ہوگا، آج پھر دہرا دیتا ہوں، یہ عشق نہیں تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اجمیر کو بھول کر کاہلی میں، سستی میں اجمیر شریف نہیں کہا
بے برکتہ ہے، یعنی اس میں کوئی برکت ہو ہی نہیں سکتی، وہ خیر جسیم فضل عظیم سے محروم ہے۔ اے سنیو، جب بھول کر اجمیر شریف کو اجمیر کہنے کی یہ آفت ہے کہ جس نے یاد کر کے پری پلان اسکیم کے تحت وہ طیبہ وہ مدینہ جس کو یثرب کہنا حرام، کیونکہ یثرب جو کہا وہ کافروں نے کہا، اور مدینہ ڈائریکٹ جو کہا وہ بھی منافق فی العقیدہ عبداللہ ابن ابی، جس کا نام دیکھو عبداللہ ہے، اس نے کہا، جس کا ذکر سورہ منافقون میں ہے۔ مگر اے سنیو، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جہاں کعبہ ہو، قرآن یہ فرمائے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ بے شک سب سے پہلے یہ گھر عبادت الہی کے لیے بنایا گیا، تو مبارکہ کی ضمیر کعبہ معظمہ کی طرف بھی ہے، مفسرین کا قول دیکھ لو، اور مکہ مکرمہ کی طرف بھی ہے، کیونکہ مکہ کو عربی میں بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ارے سنیو، جہاں کعبہ ہو اس کو تو قرآن بکہ مبارکہ کہے، مکہ مبارکہ کہے، مکہ مکرمہ کہے، اور جہاں کعبے کا کعبہ ہو، جہاں جانے کعبہ ہو، جہاں جانے ایمان ہو، اس کو تم ڈائریکٹ عادت بنا لو۔ یاد رکھو، جو قوم تمہیں بے ادب بنا دے وہ تمہارے لیے ہمدردی نہیں کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام اسی لیے انمٹ ہو گیا، انمٹ، کہ ان کے لیے سب سے بڑا درد یہ ان کے دل میں پیدا ہوا کہ امت مصطفیٰ کو دائمی جہنم سے کیسے بچایا جائے۔ اس کا کام یہ کیا کہ ایمان کی نعمت، ادب کی نعمت عطا فرما دی۔ لہذا سنیو، اعلیٰ حضرت کو سن لو، آخری باتیں بس 2-4 منٹ میں۔ اعلیٰ حضرت کو ان کے علم نے اعلیٰ حضرت نہیں بنایا ہے، ان کے ادب نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا، کیونکہ عاشق مؤدب ہوتا ہے۔ چنانچہ مجھے خیر اردو ادب سے خام و خواہ کے لیے لگاؤ رکھ لیتا ہوں کبھی کبھی، تو یاد آیا میر کا ایک شعر جو غالباً اسی آگرہ ہی کے تھے۔ میر تقی میر کہتا ہے، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یا ادب نہیں آتا۔ جب عشق ہوگا تو تو ہے، تیرا غبار بھی اپنے محبوب سے دور ہو جائے گا ادب کی وجہ سے۔ لہذا اے سنیو، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی اس انجمن کو اور آپ تمام حاضرین کو اور ہماری سرپرستی کرنے والے ان علماء اکابر اہل سنت کو دن دونا برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دن دونا کے ساتھ رات چوگنا میں نہیں کہتا، کیونکہ دن میں اجالا اور رات میں اندھیرا، تو 2 حصہ اجالے کا بھی اور 4 حصہ اندھیرے کا۔ اگر رات چوگنا میں بہت بڑی بات ہوتی، اعلیٰ حضرت یہ دعا نہ کرتے کہ میں بتا بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، نور دن دونا تیرا، نور دن دونا تیرا، اے میرے آقا نور دن دونا تیرا، اے ابو مولا رضی اللہ عنہ نور دن دونا تیرا، غریب نواز نور دن دونا تیرا، غوث اعظم نور دن دونا تیرا، مخدوم سمنا نور دن دونا تیرا، محبوب الہی نور دن دونا تیرا، جمال پاک ہاشمی نور دن دونا تیرا، صابر کلیری نور دن دونا تیرا، وارث پاک نور دن دونا تیرا، ارے میرے اعلیٰ حضرت نور دن دونا تیرا، بھر دے پیالہ نور کا۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ہم کو اور آپ کو عشق دیا، عشق رسالت کی نعمت اللہ ہمارے دل سے
کبھی ختم نہ ہونے دے۔ اور رہی یہ بات کہ اعلیٰ حضرت کا نام انمٹ کیوں ہو گیا، تو ہم سے نہ پوچھو، سیدنا حافظ شیرازی قدسہ سرہ سے پوچھو، فرماتے ہیں ہرگز نہ میرداں دلش زندہ شد بعشق، وہ کبھی مرتا ہی نہیں، ہرگز نہیں مرے گا جس کا دل خدا اور رسول کے عشق میں زندہ ہو جائے۔ ہرگز نہ میرداں کہ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ما، جب تک یہ عالم ہے اس کا نام ثابت ہو جاتا ہے، اس کا نام باقی ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد ہی نہیں ہے، آئندہ باد ہے۔ محشر میں بھی ہماری آرزو ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی مخالفت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ہر باطل کا رد موجود ہے، تو جو باطل ہوتا ہے وہ حق سننا پسند نہیں کرتا۔ انشاءاللہ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، محشر میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں فرما چکا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ مفہوم آیت، اے محبوب یہ جو داہنے ہاتھ والے ہیں نا، جن کے داہنے ہاتھ میں کتاب و نامہ اعمال دیا جائے گا، اے میرے پیارے آپ پر تو سلام انہی کی طرف سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا جن کے داہنے ہاتھ میں قیامت کے دن نامہ اعمال ملنے والا ہے، وہ یہاں بھی سلام پڑھ رہے ہیں اور وہاں بھی سلام پڑھیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت، لاکھوں سلام۔ کیفیت یہ ہو کہ سارے محشر کے لوگ میرے آقا کی شان و شوکت پر جب لاکھوں سلام بھیجیں، ہمارا بھی یہی معاملہ ہو جائے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ جو خدمت میں فرشتے مقرر ہیں وہ اجازت دے کہ اے احمد رضا، اے سنیوں کے امام احمد رضا، ارے تم بھی تو پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ صلح کلی ہمیں کیا بتاؤ بھائی، فروعی مسائل کا جواب کیا دینا ہے؟ یہ تو ہمارا بھی جو بچہ حافظ ہوا ہے، مفتی جابر صاحب نے شاگرد یہ جواب دے دے گا، دیکھو اصلاح کلی بکواس کرتا ہے صاحب، یہ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہو؟ یار شریعت کا قاعدہ ہے کہ سلام کا کرنا سنت ہے اور جواب کا دینا واجب ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے اللہ حافظ، خدا حافظ اپنے معاشرے سے ختم کرو۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سلام کی جگہ جیتے رہو، خوش رہو، عمر بڑی کرے وغیرہ وغیرہ، یہ احداث ہے، یعنی دین میں نئی بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے۔ لہذا سلام کو مت مٹاؤ، سلام ہی ہماری سلامتی کی ضمانت ہے۔ تو سنیو، اعلیٰ حضرت نے جب یہ کہہ دیا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، جب انہوں نے امت پہ لاکھوں سلام بھیج دیا تو امت کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ان علماء اہل سنت نے اور سنی صحیح العقیدہ زندہ دل مسلمانوں نے کہا ہے اعلیٰ حضرت آپ نے ہم کو سلام کیا ہے، لہذا ہماری بھی غیرت ایمانی ہمیں للکار رہی ہے کہ ہم بھی یہ کہہ دیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تاکہ ہمارا واجب ادا ہو جائے۔ اور یہ تو قرآن مجید، آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا تو انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اب یہ قانون کب لاگو ہوگا؟ تو صلح کلی کو کہہ دینا کہ جب تک السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین کا قانون باقی ہے، اس وقت تک سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام کا قانون باقی ہے، مٹ نہیں سکتا۔ لہذا سنیو، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و سنیت پر قائم رکھے، اور اگر دوران گفتگو مجھ سے دانستہ غلطی ہوتی تو فوراً توبہ فرض، نادانستگی میں بتقاضۂ بشری کوئی لغزش، کوئی غلطی ہو گئی ہو
اکثر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آگاہ وقت موت سے اکثر بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ شعر ایسے ہی پڑھنا چاہیے، لہذا میں تمام علماء کو، تمام سنیوں کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں، جتنی توبہ کہنے والے پر ہے اتنی ہی توبہ سننے والے پر بھی ہوگی، لہذا میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے وسیلے سے ہماری یہ توبہ قبول فرما۔ اب آپ کو یاد ہے واجب، میں جب آپ سنت ادا کروں تو آپ اپنا واجب مگر آج سے اللہ حافظ خدا حافظ کی بدعت ختم کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام